बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान, चीन और भारत के अंदर एक बहुत बड़ा जो मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाला असर है वो अब प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, भारत के अंदर भी हैं, चीन के अंदर भी हैं। और हालिया जो सैलाब हुआ है आया है, इससे कितने नुकसानात हुए हैं और कितनी इमदाद जो है वो पाकिस्तान को मिल रही है या मिलने वाली है, कितनी प्लेजेस आई हैं और इसके नुकसानात के क्या आदाद शुमार हैं, ये भी मैं आपके सामने आज इस वीडियो में रखूंगा। और ये भी बताऊंगा कि इसका हल क्या है और क्या किया जाना चाहिए। जितनी भी प्रोडिक्शंस हो रही हैं आइंदा साल के हवाले से, उसके अंदर उसको बरूए कार रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बरूए कार लाकर चीज़ों आइंदा आने वाले नुकसानात से निपटा जा सकता है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज की। और क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत तेज़ी से अपना असर जो है वो दिखाना शुरू हो चुका है और ये तो अभी शुरुआत है। इस चीज़ के अंदर मज़ीद तेज़ी आनी है और तेज़ी से जो तबाही होनी है वो जब होगी तो शायद पाकिस्तान, कुछ माहिरीन प्रेडिक्ट करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो लिवेबल कंट्री ना रहे, यानी कि रहने के काबिल ही ना रहे। यहाँ पर कहत होगी, यहाँ पर जो फसलें हैं वो तबाह हो जाएंगी, यहाँ पर सैलाब होंगे, यहाँ पर वो सब कुछ होगा, वो गर्मी होगी जो ग्लेशियर्स पिघला देगी और ग्लेशियर्स पिघलने के बाद फिर यहाँ पर सिर्फ कहत ही कहत होगा। अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन उससे निमटने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी आगे चलकर इस वीडियो के अंदर आपके सामने चीज़ें रखूंगा। लेकिन जो हालिया सैलाब आया है उसके आदाद शुमार कुछ सामने आपके रख दूं। जो बुनेर और शांगला में और सवाबी में जो सैलाब आया था, खासतौर पर बुनेर के अंदर तकरीबन 480 के करीब जो है वो अमवात हो चुकी थी, रिपोर्ट हुई थी जो। और 4000 से ज्यादा घर जो थे वो तबाह हो चुके थे और 664 674 जो थे वो स्कूल तबाह हो गए थे और कौमी सतह पर तकरीबन 1000 जो थे वो जख्मी लोग रिपोर्ट हुए थे। इसके अलावा 4700 से ज्यादा जो थे वो घर जुजवी तौर पर, और जिसकी किसी की मकानों की छत गिर गई तो किसी का जो है वो दीवार गिर गई या किसी का मलबा बह गया, तो वो घर जो थे वो रिपोर्ट हुए थे। ये थे कुछ खैबर पख्तूनख्वा के आदाद शुमार। अब पंजाब की बात कर लेते हैं। तो पंजाब के अंदर जो हालिया सैलाब आया है, जो बारिशें हुई हैं, जो इंडिया से पानी छोड़ा गया है, इन सब की को मद्देनजर रखा जाए तो तीन जो बड़े दरिया थे, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी जब हुई थी और उसके बाद जब पानी के जो मुआहदात हुए थे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, तो तीन जो दरिया थे वो इंडिया की मलकियत करार दिए गए थे। इंडिया का उनकी उनका जो पानी था वो इंडिया जो था वो ना सिर्फ यूज कर सकता था बल्कि उसके ऊपर डैम्स भी बना सकता था और आपाशी के हवाले से भी यूज कर सकता था। तो उन्होंने बहुत अरसे के अंदर वहां पर डैम्स भी बना लिए थे, डाइवर्ट भी कर दिया था पानी को। तो वहां से जो रिवर फ्लो था वो नहीं आता था और पाकिस्तान के अंदर वो ये दरिया जो थे वो खुश्क हो चुके थे, जिसके अंदर सतलुज है, रावी है और चनाब है। चनाब के अंदर थोड़ा बहुत पानी होता था लेकिन वो भी इतना ज्यादा नहीं होता था कि उसको प्रॉपर एक दरिया जो था वो अपना अपनी जगह छोड़ता जा रहा था। और जगह जो छोड़ी गई थी उसके ऊपर लोगों ने घर और ज़रात के लिए वो जगह जो है थी वो यूज़ करनी शुरू कर दी थी। तो 3 दरिया जो थे वो बिखरे हैं, जो पानी छोड़ा गया है वहाँ से इंडिया की जानिब से, क्योंकि इंडिया के जो दरिया थे और डैम थे वो फ़िल हो चुके थे और अल्टीमेटली पानी जो था वो यहाँ पर छोड़ना था लाज़मी। और उसकी वजह से जो मैदानी इलाके हैं पंजाब के, उसमें जो है वो 24,000 से ज़ायद अफराद की नकल मकानी करवाई गई है, जो रिवर बेड के ऊपर जिन्होंने अपने घर वगैरह बनाए हुए थे, उनको वहाँ से खाली करवाया गया है, उनके घरों को, इलाकों को, गाँव को, देहातों को, कस्बों को। और उसके बाद अब तक 12 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं, क्योंकि बड़ा नुकसान इसलिए नहीं हुआ, ये भी एक बड़ा नुकसान है 12 अमवात का, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सैलाब की बर वक्त इंफॉर्मेशन इंडिया ने पाकिस्तान को दे दी थी। और उसके तहत पाकिस्तान के अंदर जो इवैक्यूएशन का अमल था वो मुकम्मल कर लिया गया था पानी के रेले आने से पहले। और तमाम तर इंतजामिया ने एक्टिव हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ अमवात जो थी वो नहीं हुई, और मतलब ज्यादा अमवात नहीं हुई, कुछ अमवात हुई हैं।
وہ بھی کچھ لوگوں کی خود کی نااہلی کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے گھروں سے نقل مکانی نہیں کر رہے تھے، اپنا مال مویشی چھوڑ کر نہیں جا رہے تھے، جس کی وجہ سے شاید ان کو سیلاب نے لے لیا۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ نقصان جو ہے وہ مالی نقصان ہوا ہے، جانی نقصان سے زیادہ ہے، کیونکہ لاکھوں کے مال مویشی جو تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں جس کے اندر دریا کے پانی کے ساتھ جو بہتے ہوئے جانور آ رہے ہیں، کچھ مرے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں ایکڑ کے اراضی کے اوپر کھڑی ہوئی جو فصلیں تھی، تیار فصلیں، کچھ لگائی ہوئی فصلیں جنہوں نے ابھی تیار ہونا تھا، وہ تباہ ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مکانات اور تعمیرات اور جو دریاؤں کے اوپر بنے ہوئے پل تھے، نالوں کے اوپر بنے ہوئے پل تھے، جب اتنا بڑا پانی آیا تو وہ پانی ان کو ساتھ لے گیا۔ اس میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ نالے ہیں، جیسے نالا ڈیک ہے سیالکوٹ کے اندر، نالا ہے نالا ایک ہے، اور بھی کئی نالے ہیں جن کی 35,000 کیوسک پانی کو گزارنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور وہاں سے تقریباً 1 لاکھ سے زائد، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ کا جو سیلابی ریلا ہے وہ نکلا ہے۔ تو اس کی وجہ سے نہ صرف بند ٹوٹے ہیں وہاں پر، اور بند ٹوٹنے کے علاوہ بھی پانی جب اوپر آیا، اتنا ہیوی کیپیسٹی کا پانی تھا، تو جب وہ اوپر آیا تو پورے اطراف کے اندر نکل گیا، جس میں گاؤں دیہات قصبے ہر چیز جو ہے وہ اس نے اپنے ساتھ ڈبو دی۔ اب جو پیشگی خطرات ہیں ان کی پیش گوئیاں بھی کی جا رہی ہیں اگلے سال کے حوالے سے، کہ آئندہ سال اس سے بھی زیادہ بڑا خطرناک سیلاب جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ جو سیلاب ہے وہ تو وہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور جو گلیشیئرز میلٹنگ ہے اس سے الگ سیلاب آئے گا، جو کلاؤڈ برسٹ ہے اس سے الگ سیلاب آئیں گے، جو جھیل برسٹ ہوتی ہے جس طریقے سے غزر کے اندر ہوئی ہے وہ اس سے الگ نقصانات ہوں گے۔ تو یہ اوور آل نقصانات کی پیش گوئیاں جو ہے وہ ابھی سے ہمارے ادارے جو ہے وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور پاکستان میں دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے والا جو پاکستان ہے وہ سب سے ورسٹ ملک، یعنی جو جس کے اندر سب سے زیادہ موسمیاتی تبدیلیاں اثر انداز ہو رہی ہیں، وہ ملک قرار دیا گیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں جو پاکستان ہے وہ سب سے کم جو کاربن اخراج ہے وہ کرتا ہے۔ کاربن اخراج کہتے ہیں کہ جو فیکٹریوں سے، گاڑیوں سے، جو اور جگہوں سے دھواں اور کنٹامینیٹڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں، اور وہ فضا کو آلودہ کرتے ہیں، اور اس آلودگی کی وجہ سے پھر ہیٹ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے پھر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، گلیشیئرز بھی میلٹ ہوتے ہیں، جھیلیں بھی میلٹ ہو جاتی ہیں، اور کلاؤڈ برسٹ بھی ہوتے ہیں، اور موسم جو ہے وہ تبدیل بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر قحط سالی ہوگی تو قحط سالی میں بھی کئی کئی سال جو ہے وہ 2 2 3 3 سال قحط سالی ہی رہے گی، کئی بارشیں نہیں ہوں گی، اور اگر بارشیں ہوں گی تو وہ اتنی ہو جائیں گی کہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر بہتی ہوئی چلی جائے گی سیلاب کی صورت میں۔ تو یہ جو صورتحال ہے وہ پاکستان اس وقت نمٹ رہا ہے اس سے۔ 2022 میں بھی سیلاب آیا تھا، اس میں بھی یہ دنیا بھر نے مانا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا ملک ہے، اور اس حوالے سے امداد بھی دی گئی تھی، پلیجز بھی کی گئی تھی۔ وہ کتنی امداد موصول ہوئی ہے پاکستان کو، وہ آگے چل کے میں اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسی ویڈیو میں۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن کچھ چیزیں جو فیکچوئل ہیں وہ آپ کو بتانی ضروری ہیں۔ اس میں پاکستان کے اندر 750 کے قریب جو گلیشیئرز ہیں وہ اس وقت رپورٹ ہوئے ہیں، اور یعنی کہ موجود ہیں پاکستان کے اندر، اور قطبین یعنی کہ جو شمالی قطب اور جنوبی قطب ہوتا ہے، جس کو پولر بھی کہا جاتا ہے، پولز کہا جاتا ہے دنیا کے، ان میں سب سے زیادہ برف پائی جاتی ہے۔ تو وہاں پر جو برف ہے اس کے بعد جو سب سے زیادہ برف پائی جاتی ہے وہ یعنی گلیشیئر جو پائے جاتے ہیں وہ پاکستان کے اندر ہے، اور پاکستان کے گلیشیئر سب سے زیادہ تیزی سے میلٹ ہوتے ہوئے اس وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ تو این ڈی ایم اے نے جو آئندہ سال کے لیے پریڈکشن کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سال جو سیلاب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس سے 22 گنا زیادہ سیلاب جو ہے وہ اگلے سال آئے گا، 22 گنا زیادہ بارشیں ہوں گی، 22 گنا زیادہ پانی آئے گا۔ رواں سال جو ہے وہ مونسون کے جو ہمیشہ جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ مونسون جو ہے وہ 1 مہینے کا ہوتا ہے، 4 ہفتوں کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ اس میں بھی چند جو ہے وہ بارشیں ہوتی ہیں، 1 یا 2 سپیلز ہوتے ہیں۔ اس بار ہم نے 9 سپیلز جو ہے وہ دیکھے ہیں
مونسون کے، اور آئندہ جو سال ہوگا مونسون کا، اس میں 3 سے 5 اضافی ہوں گے، یعنی کہ تقریباً 13 سے 14 جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، 15 تک آ سکتی ہے۔ اسپیل کہتے ہیں کہ یعنی کہ ایک بارش کی جھڑی لگی اور وہ ایک ہفتے تک یا 10 دن تک جو ہے وہ جاری رہی، اس کے بعد ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر ایک اسپیل آیا اور پھر سے دوبارہ سے شروع ہوا۔ تو یہ جو اسپیلز ہیں وہ وقتاً فوقتاً نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، اور مونسون کا حصہ جو ہے وہ 1 مہینے سے بڑھ کر 3 سے 4 مہینے کے اوپر جو ہے وہ محیط ہو چکا ہے۔ تو یہ موسمیاتی تبدیلی ہے جو کہ اثر انداز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں امداد کی، کیونکہ پاکستان کے اندر ہر سال سیلاب آتا ہے، اور جو بڑے سیلاب ہیں وہ 2022 میں آیا، 2009 میں آیا، 2010 میں آیا۔ تو جو 2022 کا سیلاب تھا، اس کے بعد ورلڈ ڈونر کانفرنس ہوئی تھی ایک، اس کے اندر جو دنیا بھر کے ممالک تھے، اور جو کیا کہتے ہیں اس کو، ڈونرز جو ادارے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو امداد فراہم کرتے ہیں، جیسے آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو ادارے ہیں وہ امداد فراہم کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے رقم جو تھی وہ پلیج کی تھی، یعنی وعدے وعید کیے تھے کہ وہ پاکستان کو رقم فراہم کی جائے گی۔ اس وقت $11 ارب کی فنانسنگ جو تھی وہ پاکستان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے مختلف ممالک اور اداروں کی جانب سے۔ تو اس میں سے ابھی تک صرف $4 ارب اور 69 کروڑ، یعنی $70 کروڑ جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں پاکستان کو۔ پاکستان کی بھی اس میں کچھ کوتاہیاں ہیں کہ وہ پاکستان جن لوگوں کے ساتھ وعدے وعید کیے تھے ان سے لینے میں ناکام رہا، اور کچھ ان لوگوں کی بھی سستی ہے جو کہ اس امداد کو پاکستان تک پہنچانے میں ناکام رہے۔ اب اقوام متحدہ کی جو اس سال کی جو سیلاب آیا اس کے بعد جو پلیجز آ رہی ہیں، اس میں اقوام متحدہ نے تقریباً $6 لاکھ کی ہنگامی امداد کی جو وعدہ ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ دے دی ہے پاکستان کو۔ اور بل گیٹس جو فاؤنڈیشن ہے اس کی جانب سے $10 لاکھ کی امداد کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے، یہ بھی پاکستان کو موصول ہوگا۔ اور ڈونر کانفرنس بھی اب اس بار دوبارہ سے منعقد کرنی چاہیے پاکستان کو، اور اس سال جو تخمینہ ہے وہ تقریباً $10 ارب کے قریب لگایا ہوا ہے پاکستان نے کہ دوبارہ سے ممالک سے موصول ہونے کا امکان ہے۔ اب موسمیاتی تبدیلیوں کا حل کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھنے بیٹھا رہنا چاہیے؟ جیسے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے، 2022 میں ایک تباہ کن سیلاب آیا، ہم نے اس میں بھی کچھ نہیں کیا، اس سے پہلے بھی سیلاب آتے رہے، ہم نے اس میں بھی کچھ نہیں کیا۔ تو اب ہمیں ہماری حکومتوں کو اور اس وقت تو حکومت بھی ایسی ہے جس کو جو ایک پیج پر ہے، ویسے تو پچھلی حکومتیں بھی یہ کہتی رہی ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں، لیکن اس بار ذرا کچھ زیادہ ایک پیج جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو اداروں کو اور حکومتوں کو ایسی پالیسیز وضع کرنی چاہیے جس کی وجہ سے جو یہ آئندہ کے آنے والے خطرات ہیں ان سے نمٹا جا سکے۔ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فوری طور پر اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ سیلاب جو ہے وہ تو چلے چند عرصے کے اندر، چند دنوں کے اندر گزر جائے گا، پانی بھی نکل جائے گا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ حالات جب نارمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد فوری بعد جو ہے وہ ہماری حکومتیں سو جاتی ہیں، اور ان کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے سیاسی معاملات کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر۔ کرنا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو دریاؤں کی صفائی شروع کرنی چاہیے۔ انڈیا سے جہاں سے دریا شروع ہو رہے ہیں اور وہاں سے لے کر اینڈ تک جہاں پر ختم ہو رہے ہیں، وہاں سے لے کر وہاں تک جو دریاؤں کی صفائی ہے اس کو ڈگ آؤٹ نیچے کرنا چاہیے، کئی کئی فٹ تک گہرا کرنا چاہیے، کیونکہ مٹی آتی ہے، پانی اپنے ساتھ مٹی لے کر آتا ہے، اور مٹی وہاں پر رہ جاتی ہے، پانی آگے بہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ لاکھوں کیوسک مزید کیپیسٹی کو بڑھانا چاہیے تاکہ پانی اگر جتنا بھی آئے وہ یہاں سے بآسانی جو ہے وہ گزر سکے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دریاؤں کے جو بند ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط کرنے چاہیے، جہاں جہاں پر بھی آبادی لگتی ہے خاص طور پر وہاں پر بند جو